वदुहा देखते रह गए, उसने बदरु दुजा देखते रह गए, और उसने इकरा तो देखा था जिब्राइल ने, उसने इकरा तो देखा था जिब्राइल ने, हम तो गारे हीरा देखते रह गए। मैं अपने मुर्शिद करीम को अदबन गुजारिश करूंगा कि आप अपना नूरानी वजदानी खिताब शुरू फरमाएंगे। आप नारों की गूंज में इस्तकबाल करेंगे। जिगरगोश शायर गज़ाली ज़मा राज़ी दुरा पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात सैयदुस सादात दरबार आलिया सईदिया काज़मिया आले रहमा से पुरनूर चेहरे के साथ मुफक्किर इस्लाम अदीब मिल्लत इस्लामिया साहबजादे वाली शान हज़रत पीर सैयद हामिद सईद शाह साहिब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया ज़िद मजदहू साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अपना नूरानी वजदानी किताब शुरू फरमाते हैं। फैज़पुर शरीफ वालों जरा हाथ उठाकर नारे का जवाब दो, फिर फैज़ लूटना है आपने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। पहले मैं एक बात की वजाहत करता चलूं कि महकमा सेहत के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि जी आप लोग कोरोना फैला रहे हैं। मैंने कहा भाई हम कोरोना कैसे फैला रहे हैं? कहने लगे कि वो ऐसे फैला रहे हैं कि आप जाते हैं इज्तिमात में, जब में गफीर होता है, बहुत लोग होते हैं, वो आप पर टूट पड़ते हैं, मोहब्बत से आपके हाथ चूमते हैं। अब कोरोना का कोई नहीं भाई, ये जरा दूर रखिए, चिड़ होती है मुझे इससे। ठीक, तो कोरोना को कोई मरीज आके आपके हाथ चूमता है, फिर कोई बेचारा किस्मत का मारा कुछ सेहतमंद आके हाथ चूम लेता है, फिर उसको कोरोना लग जाता है। तो मैंने कहा कि भाई फिर मैं यही कर सकता हूं कि दोस्तों से मिन्नत करूं कि आप मेहरबानी करें, हाथ न चूमें। तो आपको जो हाथ चूमने से मना किया जा रहा है वो आपकी वजह से, कि किसी को खुदा ना खास्ता इधर उधर से कोरोना न लग जाए, तो आप ज़रा इसका एहतियात करें। और हाथ चूमना कोई फ़र्ज़ और वाजिब भी नहीं है। और सच्ची बात यह है कि हम जो कहते हैं कि बुज़ुर्गों के हाथ चूमना जायज़ है, तो जिन बुजुर्गों की बात करते हैं वो बुजुर्ग तो अब हमारी आंखों के सामने रहे नहीं जिनके हाथ चूमना जायज़ है। तो इसलिए आजकल तो आप मेहरबानी करें, ज़रा हाथ हल्का रखें और मेहरबानी करें हाथ चूमने से खुद ही गुरेज करें तो बेहतर होगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंजुमन आशिकानी रसूल बस्ती फैज़पुर के उहदेदारान व अरकान, मलिक नबी बख्श कादरी साहब, मलिक दामन सईदी, मलिक हाजी गुलाम अली साहब, मलिक सफदर साहब, मलिक मोहम्मद असलम सईदी साहब, बरजाम सज्जाद अहमद चिश्ती साहब और अजीज़म मोहम्मद जाहिद खान लगारी सईदी, मोहम्मद मदनी सईदी, मलिक जुनैद सईदी, महल इरशाद और जितने भी साथी, क्योंकि टीम वर्क होता है, अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। तो तमाम साथी जिन्होंने इसके का एहतमाम किया और ये तमाम दीवाने जिन्होंने अपनी नींद आराम को छोड़कर इसकी रौनक बढ़ाई,
مولا کریم ان سب کو اپنی نعمتوں رحمتوں سے سرفراز فرما اور ان کی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد عطا فرما۔ حضرات مکرم، یہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن ہے، اور اس شاق رسول بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کے اقرار اور محبت کے اظہار کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے کرم سے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی اور مجبوری بھی دامنگیری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ تو جب وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، تو اگر وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو شاید بہتر ہوتا۔ نہ فتوے ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ جھگڑے ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اپنا حال تو آپ خود جانتے ہیں نا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب آپ خود جانتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ اگر اللہ آپ کو ڈائریکٹ ہدایت دیتا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ایسا آتا جس میں آپ کو لگتا کہ اگر یہ حکم مان لیا گیا تو آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے، آپ سے کوئی عہدہ چھن جائے گا، کسی چیز سے آپ محروم ہو جائیں گے، تو کیا آپ وہ حکم اسی طرح مان لیتے؟ ہم تو چکر چلانے کے عادی ہیں نا۔ آپ سوچئے کہ اب ہمیں جن چیزوں کا پتہ ہے کہ رب کی طرف سے ہے، مثلا نماز ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہوگا، ہم جانتے ہیں نا۔ لیکن کیا ہم واقعی نماز کا وہ اہتمام کرتے ہیں جو کرنا چاہیے؟ ڈنڈی مار جاتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ تو حضرات مکرم، اگر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہمیں احکام ملتے تو کیا لازماً ہم مان لیتے سب؟ کیا کوئی چکر نہ چلاتے؟ اپنا جو حکم بظاہر ہمیں اپنے نقصان میں نظر آتا، کیا ہم اس میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کوئی اپنا ذہن نہ لڑاتے؟ بھئی ابھی تو ہم اگر اب رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں احکام ملے ہیں انبیاء کے ذریعے، تو چلیے ہمارے لیے معافی تلافی کی کوئی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آتا اور ہم کوئی گڑبڑ کرتے، پھر معافی ملتی؟ پھر تو معافی مل ہی نہیں سکتی، پھر تو ہمیں لازماً سزا ملتی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ ایک اور بات سمجھ لیجیے، اگر کوئی آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، کوئی کراڑ ہو، ہندو ہو یا کوئی عیسائی ہو، اور وہ مسلمان ہو جائے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اب یہ مسلمان ہو گیا، اس کو نماز بھی ادا کرنی ہے۔ تو آپ نے اسے نماز کی کتاب خرید کے دے دی اور کہا کہ بھئی اب یہ کتاب پڑھو اور صحیح طرح نماز ادا کرو، تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خالی نماز کی کتاب پڑھ کے کوئی شخص جو نیا مسلمان ہوا ہو، وہ کیا صحیح طرح پوری صحت کے ساتھ نماز ادا کر سکے گا؟ ہمیں سکھانا پڑے گا، نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گا، تبھی وہ صحیح طرح نماز ادا کر سکے گا۔ ایسے ہی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ صرف نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہو۔ تو یارو، پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق کیسے بسر کر سکتے ہیں جب تک کہ کوئی عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟
اور وہ عملی نمونہ تو انبیاء کرام ہی ہمارے سامنے رکھتے ہیں. حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے جس ماحول میں آئے وہ بھی ذہن میں رکھیے. جہاں پر لوگ قتل و غارت گری کو پسند کرتے ہیں، خون بہانا ان کا شیوا ہے، ہتھیار ان کا زیور ہے، معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون کے دریا بہا دینا، یہ ان کے لیے باعث فخر ہے. لوگ زندہ رہتے ہیں تو انتقام لینے کی خاطر، بدلہ لینا مقصد حیات ہے. اسی طرح ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ صرف شہوت کی تسکین کے لیے ہے، اس کی کوئی عزت کوئی وقار نہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے بیٹی کا باپ کہا جائے، وہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو مار دیتے ہیں یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں. ایسے ماحول میں میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں. حضرات مکرم، اور کیا انقلاب برپا کرتے ہیں. وہ انقلاب دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے. وہ چین کے لوگ وہ افیون کے اندر مبتلا تھے، وہ اس کے نشے کے اندر اس طرح گھرے ہوئے تھے کہ ان کی قوم مردہ قوم کہلانے لگی تھی. ان کا وہ لیڈر آیا ماؤ زے تونگ، اس نے ان کو بیدار کیا، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. اور آج چینی لوگ وہ دنیا میں جس مقام پہ ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. فرانس کے اندر صنعتی انقلاب آیا تھا اور وہ اس وقت آیا تھا کہ فرانس کی کرنسی اتنی گر گئی تھی کہ لاکھوں کروڑوں فرینک، وہاں کی جو کرنسی ہے فرینک کہلاتی ہے، تو لاکھوں کروڑوں فرینک کا قرضہ وہ سبزیوں اور دالوں اور مرغیوں کی صورت میں ادا کر دیا جاتا تھا. اتنی کرنسی گر گئی تھی. تو دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، لیکن جو انقلاب میرے آقا کریم نے برپا کیا وہ اپنی نوعیت کا مختلف ترین انقلاب. سماجی انقلاب بھی ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میرے آقا کریم تشریف لائے تو وہ کوئی بادشاہ تو نہیں تھے اور وہ کوئی بہت دولت مند بھی نہیں تھے. کوئی لوگوں کو ورغلا کے پیسے دکھا کے اپنے راستے پہ چلانے والے تو نہیں تھے. بادشاہت کے زور پر، طاقت کے زور پر کسی کو اپنا پیروکار بنانے والے بھی نہیں تھے. بھئی انہوں نے تو تبلیغ کی ہے نا، انہوں نے تو بس لوگوں کو راستہ دکھایا ہے نا. اور پھر دیکھتے دیکھتے جو ماحول بدل گیا وہ بھی انسان کے لیے حیرت کا مقام ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو آج کل سعودیوں سے عربوں سے واسطہ پڑا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے. ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی وہ کیا کہنا چاہیے ثابت قدمی کہیں تو یہ تو ایک مثبت لفظ ہے، لیکن بہرحال وہ اب کسی کی بات آسانی سے مانتے نہیں. آج کل تو ویسے بھی تعلیم عام ہو گئی، روشن خیالی ہو گئی، لوگ دلیل کی زبان سمجھنے لگے. لیکن ذرا آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجئے، جو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی کیفیت ہوگی، اس وقت کیا ان سے کوئی بات منوانا آسان ہوگا؟ اچھا بات منوانا تو پھر بھی کچھ ممکن ہوتا ہے، لیکن کسی کا دین اور مذہب بدل دینا، عقیدہ بدل دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو جانوروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، انسان اشرف المخلوق ہو کر اپنے شرف و فضیلت کو فراموش کر چکا ہے. کبھی جانوروں کی پوجا کرتا ہے، کبھی درختوں کی پرستش کرتا ہے، کبھی پہاڑوں کو اپنا رب مانتا ہے، کبھی آگ کو خدا مان کے سر جھکاتا ہے، اور کبھی چاند اور سورج کو اپنا معبود تصور کرتا ہے. تو ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کچھ نہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں دیکھ کے کرتے ہیں. بت ان کی آنکھوں کے سامنے، آگ کو دیکھ رہے ہیں، درختوں کو دیکھ رہے ہیں، جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، چاند سورج کو دیکھ رہے ہیں. جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں دیکھ کے کرتے ہیں. لیکن میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری.
मुस्तफा मकाम मुस्तफा। यारो ये मनवाना कोई आसान काम तो नहीं होगा, उनकी आदतें बदलना कोई आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन इनकलाब आया ना। वो लोग जो कत्लो गारत गरी जिनका शेवा था और खून बहाना जिनकी आदत थी और सरों की फसल काट देना उनके लिए बाइस फख्र था, उनको अमनो आशफी का दर्स दे दिया। वो जो जिंदा रहते हैं बदला लेने की खातिर, उनको अफ़्व दरगुजर का माफ करने का सबक सिखा दिया है। वो लोग जो बच्चियों को पैदा होते ही मार देते थे और बेटी का बाप कहलाना जिनको गवारा नहीं होता था, अब वो बच्चियों की परवरिश भी कर रहे हैं, उनको अल्लाह की रहमत भी मान रहे हैं। ये कैसी तब्दीली आई है। अच्छा, यहाँ पर एक साहब ने सवाल किया था, जरा उसका जवाब भी मैं देता चलूं। एक साहब कहने लगे कि जी आप ये बताते हैं कि जी आका करीम ने इस तरह इनकलाब बर्पा किया और बताया कि जनाब बेटियां भी खुदा की रहमत होती हैं, उनको पालो, उनकी परवरिश करो और उनकी निगहदाश्त करो और उनको जिंदा जमीन में ना गाड़ो और उनको न मारो। तो बेशक ये आका करीम ने करम फरमाया, बताया। दूसरी तरफ आप वो हदीसें भी सुनाते हैं कि जिस रात मेरे आका करीम जलवा फिगन हुए तो उस रात में रब्बे कायनात ने हर घर में बेटे पैदा किए, किसी घर में बेटी पैदा नहीं हुई। तो आकाए दो जहां तशरीफ ला रहे हैं, रहमत मुजस्सम तशरीफ फरमा हो रहे हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत बन के जो आ रहे हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो उस रात में अल्लाह ने फिर बेटियां भी रहमत हैं, तो ये रहमत क्यों अता नहीं की, रोक के क्यों रखी? भाई वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, अल आलमीन के लिए रहमत है और बेटियां भी रहमत हैं, तो फिर ये रहमत अल्लाह ने उस रात क्यों नहीं दी? सवाल तो बनता है। मैंने उनसे कहा कि बात यह है कि जवाब तो पहले दे चुका और बता चुका, चलिए जरा दोहराता चलूं। वो आलम ये था कि जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो रोना पीटना होता था, मातम होता था, आहो फुगा होता था, लगता था कि कोई पैदाइश नहीं हुई, कोई मौत वाक़ई हो गई। अब जिस रात मेरे आका करीम जलवा फिगन हुए, रब्बे कायनात ने गोया कारकुनाने क़ज़ा व क़दर से यूं इरशाद फरमाया कि ए फरिश्तों, बेशक मेरी ये बच्चियां जो है बेटियां, ये भी मेरी रहमत हैं। लेकिन आज की रात किसी के घर में बेटी पैदा होगी, वहां रोना पीटना होगा और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जब मेरा महबूब दुनिया में आ रहा है वहां कहीं रोना पीटना हो, मातम हो। आज की रात तो सारी दुनिया को मेरे महबूब की विलादत की खुशी में शरीक होना चाहिए, इसलिए हर घर में बेटे पैदा होने चाहिए। हज़रात मुकर्रम, वो सवाल अपनी जगह बरकरार रहा कि मेरे आका करीम ने कैसे मनवाया होगा। मैं अर्ज करूंगा, अगर आप गौर करें तो बात तो बड़ी सीधी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि ऐ लोगों, मैं खुदा नहीं हूं, मैं माबूद नहीं हूं, मैं पूजा के लायक नहीं हूं, मैं परस्तिश के काबिल नहीं हूं, मैं तो उसका फरस्तादा रसूल हूं, उसका भेजा हुआ नबी हूं, उसका अब्दे मुकद्दस हूं, उसका पाक बंदा हूं। ऐ लोगों, मैं खुदा नहीं, लेकिन अगर पत्थर मेरे नाम का कलमा पढ़ते हैं तो जिसका कलमा मैं पढ़ता हूं उसकी शान क्या होगी? जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, मन सब्ब नबिय्यन, मन सब्ब नबिय्यन, मन सब्ब नबिय्यन, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह करते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह रिसालत, नारे हैदरी, नारे खिलाफत, शान मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा, मुर्शिद करीम हजूर साहबजादा सैयद अहमद सईद काज़मी, फैज़ान हजूर गज़ाली ज़मान, फैज़ान हजूर काज़मी करीम। हज़रात मुहतरम, आपने देखा होगा कि हमारे जो माशाअल्लाह जो अच्छे खतीब होते हैं, वाइज होते हैं, मुकर्रिरीन होते हैं, वो जब बोलते हैं तो माशाअल्लाह आपसे सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, आपको बुलवाते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने आपको बुलवाने की कोशिश की। कभी बुलवाया नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि लोगों ने मुझे बोलने के लिए बुलाया है, तो मैं बोलूं, लोगों को बोलने की जहमत नहीं देता।
تو ٹھیک ہے، جذبات میں آ کے کسی کو نعرے لگا دینا اور بات ہے، لیکن اگر آپ ہی بولتے رہنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے چھٹی دے دیجیے۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں، میں تو خدائی کا دعوے دار نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صفا کے پہاڑ پر لوگوں کو بلایا، جب جمع ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، کیا مانو گے میری بات؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، اور کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، اور جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ جو فرمائیں گے یقیناً سچ ہوگا، ہم ضرور مانیں گے۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، وحی آئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میری بات مانو۔ نہیں، اے لوگوں، مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، مجھے خطاؤں سے پاک مانتے ہو، مجھے جھوٹ سے مبرہ مانتے ہو، اے لوگوں، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک سمبولک لینگویج، ایک علامتی زبان بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لفظوں میں بات نہیں کہی جاتی لیکن علامت کے ذریعے سمجھی جاتی ہے۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے، صفا کے پہاڑ پر لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں خبر دوں پہاڑ کے ادھر لشکر ہے، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا مانیں گے۔ گویا سرکار نے علامتی زبان میں سمجھایا، تم پستیوں میں رہنے والے، تم نیچے بسنے والے، تمہیں کیا پتا پہاڑ کے دوسری طرف کیا ہے، لیکن جو پہاڑ پر کھڑا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے نا۔ تو اے لوگوں، نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے اور ادھر بھی دیکھتا ہے، وہ دنیا بھی دیکھتا ہے، آخرت بھی دیکھتا ہے، وہ نیت بھی دیکھتا ہے، وہ عمل بھی دیکھتا ہے، وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے، وہ باطن بھی دیکھتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ یارو، پہلی بار اعلان نبوت کرتے ہوئے آقا کریم نے گویا یہ جتا دیا اور بتا دیا۔ آج لوگ بحث کر رہے ہیں جی دیوار پیچھے کا علم نہیں، یارو مجھے تو نہیں پتا کہ دیوار کے ادھر کیا ہے، لیکن جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے آقا کریم نے جو انقلاب برپا کیا وہ کیسا ہے، وہ معاشی انقلاب بھی ہے۔ میں نے فکری انقلاب کا تو بتا دیا پہلے کہ ان کی سوچ بدل گئی، ان کے فکر کے زاویے بدل گئے، لیکن آپ سوچئے وہ زمانہ ایسا تھا کہ میرے آقا کریم نے بھی شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھائے ہیں نا۔ حضور علیہ السلام بھی جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرمایا ہے نا۔ وہ ماحول ایسا تھا کہ جہاں کسی کو اگر 2 وقت آرام سے روٹی مل جاتی تھی نا، وہ خوشحال کہلاتا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی انقلاب برپا کیسا کیا، ذرا سوچئے۔ چند برس گزرے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعلان کرتے ہیں کہ آج اگر دجلہ و فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے تو اس کا جواب دے میں ہوں۔ یارو، یہی ماحول ہے، یہی علاقہ ہے، یہی سرزمین ہے، اور یہاں پر انسان کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی تھی، انسان بھوکے ہوتے تھے، اور یہیں پر اسی جگہ پہ کتے کے پیٹ بھرنے کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ کیا یہ معاشی انقلاب نہیں ہے؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ذرا اس میں بھی غور کیجیے۔ دیکھیے، اچھائی اور برائی کے 2 پیمانے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہے، روز صبح اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے خداؤں کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، تو ہندو تو اسے بہت اچھا کہیں گے۔
کیا سکھ اور مسلمان بھی اچھا کہیں گے؟ نہیں. کوئی عیسائی ہے، ہر اتوار کو گرجا میں جاتا ہے، اپنے پریسٹ کا اب اس سیریمن سنتا ہے، خطبہ سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو عیسائی تو اس کو اچھا کہیں گے، کیا یہودی بھی اچھا کہیں گے؟ ایک مسلمان ہے، پابند صوم و صلات ہے، باوضو رہتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، مسلمان تو اسے اچھا کہیں گے، کیا ہندو بھی اچھا کہیں گے؟ یہ تمام اچھائیاں جو ہیں یہ مذہب کے ساتھ مشروط ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی سچ بولتا ہو تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو اسے اچھا مانے گا. کوئی جھوٹ بولنے والا ہوگا تو اس کو برا کہے گا. اسی طرح اگر کوئی بہادر ہے تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا ضروری نہیں، ہر ایک اس کو اچھا کہے گا. اور اگر کوئی بزدل ہے تو ہر ایک اس کو برا کہے گا. اگر کوئی سخی ہے تو ہر ایک اس کو اچھا کہے گا. اگر کوئی کنجوس ہے تو ہر ایک اس کو برا کہے گا. یہ اچھائی کا وہ پیمانہ ہے جس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. یہ انسانیت کا معیار ہے. اب ذرا آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان پہ غور کرو. بے شک نماز کا حکم ہے، بے شک روزے کا حکم دے ہے، بے شک دین پر عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی تو بتایا ہے کہ چغلیاں نہ کھاؤ. یہ بھی تو فرمایا ہے غیبت نہ کرو. یہ بھی تو فرمایا ہے جھوٹ نہ بولو. یہ بھی تو فرمایا ہے ملاوٹ نہ کرو. یہ بھی تو فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، گندگی سے بچو، صفائی کا راستہ اختیار کرو. یہ بھی تو فرمایا ہے کہ بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ. یہ بھی تو فرمایا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ. یہ بھی تو فرمایا ہے کم نہ تولو. یارو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ان کی اچھائی کو ماننے کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ مانتے ہو. میں جو ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں عرض کروں گا، یہ جملہ یاد بھی رکھنا، آگے پھیلانا بھی صحیح. یاد رکھو، اگر آقا کریم کی تعلیمات کو اور اسلام کے فرامین کو مانو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عوام کو تو نہیں پتا میں نے کس ہستی کا نام دیا ہے. علماء جانتے ہیں کہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا اور جن کے زہد و تقوی اور جن کے علم و فضل کے چرچے تھے اور غالباً تابعی تھے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی. کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم اپنا مکان بیچ دو. اس نے کہا ہاں صحیح پیسے ملیں گے بیچ دوں گا. اچھا، جو جس ٹائپ کا اس کا مکان تھا تو اس ٹائپ کے مکانات کی جو وہاں پر عام قیمت تھی وہ 1000 دینار تھی. اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کتنے پیسے لیتے ہو تم؟ اس نے کہا جی مجھے 2000 دینار چاہیے. لوگوں نے کہا کہ جب اتنے زیادہ ڈبل پیسے مانگو گے پھر مکان کون لے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس ٹائپ کے مکانات 1000 دینار کے ہوتے ہیں، تو مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار جو ہے وہ دراصل عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے. اچھا، لوگ بڑے حیران ہیں. تم تو یہودی ہو، تم نے کیا عبداللہ بن مبارک سے کیا حدیث پڑھنی ہے؟ کیا قرآن پڑھنا ہے؟ کیا شریعت کا درس لینا ہے؟ کیا دین سیکھنا ہے؟ ان کی ہمسائیگی کی قیمت. بھائی تمہیں کیا مطلب، تم تو یہودی ہو. اس نے کہا کہ نہیں، تم نہیں سمجھے. بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی بنا ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں. عبداللہ بن مبارک کے گھر فاقہ ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمسائیگی کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں، میرے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوا. تو میں ایسے ہمسائے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یارو اب دیکھو، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی.
یہ اس ہستی کا ذکر ہے جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ اسلام کے اسی پہلو نے تو اسلام کو اجاگر کیا ہے اور اسلام کو مقبول کیا ہے. آج ٹھیک ہے وہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. لیکن اس کے بعد دیگر مذاہب نے بھی دیگر ممالک میں بھی یہی آواز آئی. ہر ملک میں تقریباً سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. یہ اور بات ہے, اس میں ہماری کوششوں کا دخل نہیں ہے. ہمیں تو دیکھ کے لوگ جھڑک جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں مسلمان نہیں ہونا. میں نے اپنا واقعہ سنایا ہوگا شاید کبھی, چلیے دہراتا چلوں. یہ بات ہے 1988 کی, 1988 کی. ان دنوں میں ایک پاپ سنگر تھا, ایک بڑا گلوکار تھا, انگریز تھا. تو وہ تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا. حمزہ اسلام اس کا نام تھا. تو بعد میں یعنی اسلامی نام اس کا رکھا, بڑا مشہور ہوا وہ. اور آج تک وہ اس کی پڑی ہوئی نعتیں بہت پسندیدہ ہیں. تو وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا, بڑا چرچا تھا کہ جناب ایک گورا پاپ سنگر ہے, وہاں کا مغنی گلوکار, وہ مسلمان ہو گیا. تو مجھے بھی اشتیاق ہوا ملنے کا. اس سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا, ملاقات ہو گئی. قدرتی طور پر میں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی تمہیں اسلام کی طرف کس نے راغب کیا, تم کیوں ہوئے مسلمان؟ اس نے کہا کہ ویسے تو میں کہنے کو عیسائی تھا, لیکن عیسائیت کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا. میں تو گلوکار تھا اور جناب کنسرٹ کرتا تھا اور لوگ آتے تھے, اور جناب سارے جو ینگسٹرز ہیں, نوجوان ہیں, وہ میرے دیوانے, اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے. مجھ سے آٹوگراف لینے کے لیے, میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے مرے جاتے تھے. بہرحال مجھے شوق تھا کہ میں تعلیم بھی حاصل کروں, صرف یہ گانے نہ گاؤں. تو اس لیے میں یونیورسٹی میں آیا داخلہ لینے کے لیے. تو مجھ سے یونیورسٹی کے کلرک نے پوچھا کہ بھئی کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے, کس مضمون میں تم نے ماسٹرز کرنا ہے. تو میں تو سوچ کے تو گیا نہیں تھا, میرے ذہن میں کچھ تھا نہیں. تو میں نے اس سے کہا اچھا بھئی تم بتاؤ کون کون سے تمہارے پاس سبجیکٹس ہیں, کون کون سے مضامین ہیں, میں کون سا وہ لوں سبجیکٹ. تو اس نے جو فہرست دکھائی مجھے, تو اس فہرست میں ایک مضمون پر میری نظر پڑی, کمپیریزن آف دی ریلیجنز, یعنی تقابل ادیان, دنیا کے مختلف مذاہب کا آپس میں مقابلہ. ایک دین وہ کیا کہتا ہے, دوسرا مذہب کیا کہتا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے. کہنے لگے میری نظر پڑی اس پہ, تو نہ جانے کیوں میں نے چاہا کہ بس اس پہ ٹک کر دوں. میں نے اس پہ لکھ دیا کہ میں نے یہ مضمون رکھنا ہے. کہنے لگا پہلے مجھے عیسائیت کی بھی نہیں پتا تھا, اب جب مضمون رکھا تو دنیا بھر کے مذاہب پڑھنے پڑے. یہودیت کو پڑھا, عیسائیت کو پڑھا, مجوسیت کو پڑھا, اسلام کو پڑھا, اور جناب ہندو مت کو پڑھا, بدھ مت کو پڑھا, تمام مذاہب کو پڑھا. کہتا ہے جب میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ پڑھا تو مجھے فیلنگ ہوئی, میرے اندر سے ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ یہ جو مذہب ہے یہ دنیا میں, آج کی دنیا میں مسائل کا صحیح حل پیش کرتا ہے. کہنے لگے جب یہ احساس ہوا تو میں نے پھر اسلام کو زیادہ توجہ سے پڑھا. جو کتابیں مجھے مل سکی میں نے پڑھی. مجھے عربی نہیں آتی تھی, فارسی بھی نہیں آتی تھی, اردو بھی نہیں آتی تھی. جن دنیا کی 3 زبانوں میں سب سے زیادہ لٹریچر ہے اسلام کا, وہ مجھے آتی نہیں تھی. تو انگریزی میں جو کچھ ملا میں نے پڑھا, اور جیسے جیسے پڑھتا گیا ویسے ویسے یقین راسخ ہوتا گیا کہ اسلام کے دامن میں دنیا کو پیش آنے والے مسائل کا صحیح حل موجود ہے. کہنے لگا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے, مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو گیا. یہ ساری کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ اس نے طنزیہ نہیں کہا تھا, لیکن تھا بڑا تیز طنز. کہتا ہے well Mr. Kazmi, I am very lucky that I embraced Islam before meeting any Muslim. کہتا ہے قاضی صاحب میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے اسلام پہلے قبول کر لیا, مسلمانوں سے بعد میں ملا. کہ اگر میں مسلمانوں سے پہلے مل لیا ہوتا,
مسلمانوں کی سیرت کو، کردار کو، عادات کو، اطوار کو، شب و روز کو، لیل و نہار کو اگر میں نے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو مجھے کبھی یقین نہ آتا کہ ایک سچے مذہب کے پیروکار اتنے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایک اچھے مذہب کے ماننے والے اتنے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، میں کلمہ پہلے پڑھ چکا تھا، مسلمانوں کو میں نے بعد میں دیکھا تو میں ایمان کی دولت سے پہلے روشناس ہو گیا تھا۔ حضرات مکرم، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ لے تو اگر اس نے اسلام قبول کرنا بھی ہو تو کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں، وہ جھڑک جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، مجھے نہیں ہونا اسلام مسلمان۔ لیکن یہ اسلام کی سچائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج بے شک سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی صحیح، لیکن آج سے 1500 سال پہلے اسلام جتنی تیزی سے پھیلتا تھا آج اس طرح نہیں پھیل رہا۔ حالانکہ آج کل تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اربوں نسخے ہیں دنیا میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حج کرنے کے لیے جائیں تو ہر حاجی کو قرآن مل جاتا ہے، وہاں پہ قرآن مجید کے کتنے نسخے موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے مسجدوں میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں۔ لیکن آج سے 1500 سال پہلے کیا پوری بستی میں ایک آدھ نسخہ ہوتا تھا؟ کیونکہ ہاتھ سے لوگ لکھتے تھے، اس وقت پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، اس وقت مدرسے بھی نہیں کھلے تھے جیسے آج کھلے ہیں گلی گلی کوچے کوچے میں، اس وقت حدیث کی کتابیں بھی ابھی شائع نہیں ہوئی تھی، ابھی کمپائل بھی نہیں ہوتی، تدوین بھی نہیں ہوئی تھی ان کی، اور اس وقت جناب یہ اس طرح اخبارات اور رسائل کے اندر اسلام پر آرٹیکلز بھی نہیں چھپتے تھے۔ یارو اس وقت تو اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، جبکہ لوگ قرآن مجید بھی پڑھنے پر قادر نہیں تھے، ہر گھر میں قرآن نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا وجہ ہے اس وقت جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا آج نہیں پھیل رہا؟ سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہر گھر میں قرآن تو نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتے تھے۔ جو مسلمان تھے وہ اسلام کی تعلیمات کا عکس جمیل ہوتے تھے، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا۔ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھی، اللہ رسول کے فرامین ان کے سامنے اس طرح نہیں آئے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے سوچتے تھے اتنا اچھا بندہ جس مذہب کا پیروکار ہے، اتنا سچا مذہب بندہ جس کا پیروکار ہے، اتنا کھرا بندہ جس مذہب کو مانتا ہے، جتنا انسانیت دوست بندہ، انسان دوست بندہ جس مذہب کا ماننے والا ہے، وہ مذہب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج عالم یہ ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگا ہے۔ ہم کہتے رہیں یہ سازشیں ہیں دوسروں کی، بے شک ان کی سازشیں ہیں، لیکن سازشوں کا شکار تو ہم ہوئے ہیں نا۔ اسلام پر تخریب کاری کا لیبل کیوں لگا ہے؟ یارو جو خودکش حملہ کرتے ہیں کیا ہندو ہوتے ہیں؟ کیا خودکش حملہ کرنے والے کیا کسی اور مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں؟ ہوتے تو مسلمان ہیں۔ ان کی برین واشنگ کی گئی ہے، ان کو غلط طریقے سے ان کے ذہن میں کچھ چیزیں بٹھائی گئی ہیں۔ اب جب وہ خودکش حملہ کرتے ہیں یا کوئی اگر تخریب کار کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں مذہبی تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہم لاکھ زبان سے کہتے رہے ہمارا مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب امن اور سکون کا مذہب ہے، یہ ہم تو اس رب کا نام کا اس رب کو مانتے ہیں جو رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ہم اس ہستی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، فقط انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے نہیں آئے، محض جانداروں کے لیے بھی رحمت بن کر نہیں آئے، وہ تو العالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ بے شک ہم یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، لیکن جب دیکھیں لوگ کہ خودکش حملہ کرنے والے مسلمان، تخریب کاری کرنے والے مسلمان، تو پھر ہماری بات کو کون مانے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کو دکھائیں کہ اسلام واقعی امن کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ حضرات مکرم، میں کیونکہ ابھی نعت خوان حضرات جو ہیں وہ خاصے ہیں اور میں ان کا وہ حق نہیں مارنا چاہتا، ایک صاحب نے سوال کیا تھا، بس اس کا جواب دے کے اور ایک نصیحت کر کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ سوال یہ کیا کہ جی جو لوگ نبی پاک کے میلاد پر ختم پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے بخشتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے،
اور کہتے ہیں جائز ہے، تو اگر نبی پاک کو زندہ مانتے ہیں تو پھر بتائیے پھر ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ایک صاحب نے کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے بھائی کہ اگر کسی چیز سے انکار کرنا ہے تو لوگ ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ورنہ میں آپ کو سیدھی سادی پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ آپ سے یہ کس نے کہا کہ زندہ کو ایصال ثواب کرنا جائز نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ ایصال ثواب زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایسی دلیل دوں کہ انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، اپنی ساری امت کی طرف سے کی۔ ایسا ہے؟ اب اس وقت تو وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جن کی طرف سے آپ نے قربانی کی، تو ان جو پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے مرنے کا کیا سوال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان۔ اچھا یارو یہ بتاؤ، اگر قرآن کہے کہ نبی زندہ ہے پھر بھی انکار کرو گے؟ نہیں۔ چلو نبی کے بارے میں قرآن نے اس طرح نہیں کہا، لیکن شہید کے بارے میں تو کہا ہے نا۔ پتہ ہے نا آپ کو، قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، یہ خیال بھی نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا۔ اب یہ بتاؤ شہداء کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بھئی شہیدوں کے لیے کرتے ہو نا۔ محرم کے مہینے میں یہ سب لوگ ماشاءاللہ حسنین کریمین کے لیے اور شہداء کربلا کے لیے بطور خاص اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج تک کسی نے سوال نہیں کیا کہ جی شہید زندہ کو ایصال ثواب کیوں کر رہے ہو؟ وہاں تو سوال نہیں کیا نبی پاک کے بارے میں کیوں کر رہے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ یہ سوال نہیں ہے، یہ دراصل دل کا بغض ہے۔ مرشد کریم حضور صاحبزادہ سید حامد سید قاسمی جماعت اہل سنت میں فیض و فیضان کرم علی کا خون حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حضور مجھے بولنے دو، میں نے کہا تھا مجھے بولنے دو۔ جو حضرات مکرم یہ غلط فہمی ہے اور اس بنیاد پر اعتراض کرنا اعتراض کی تک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو نہیں سمجھتے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اصل میں ثواب نہیں پہنچاتے، ہم تو ان کی بارگاہ میں جیسے بزرگوں کی خدمت میں کوئی جاتے ہیں نا تو ان سے دعا لینے کے لیے کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم کی توجہات کے حصول کے لیے ہم بھی یہ ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آقا ہم خطا کار، ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، تو ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہم یہ جو تھوڑا بہت ثواب، اور ہم کیا ہے، ہمارا ثواب کیا ہے، لیکن آقا اس بہانے آپ کی توجہ حاصل ہو جائے گی، یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے ان کی توجہ کے حصول کا۔ ورنہ اعتراض کرنے والے تو اب جیسے مجھ سے کہنے لگے لوگ کہ جی یہ بتائیں کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے توفیق دیا پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں آپ لوگ تو تسبیح کی تسبیحیں پڑھتے ہیں، یہ بتائیے آپ کو درود کا مطلب معلوم ہے؟ میں نے کہا جی آپ خود بتا دیجیے، آپ تو سوال سوچ کے آئے ہیں نا، میں کہوں گا شاید اس میں کوئی ڈنڈی مارے۔ کہنے لگے جی درود کا مطلب یہی ہے نا کہ اے اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اور جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مولا ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج۔ تو کہنے لگے کہ اب یہ بتائیے کہ آپ کے کہنے سے اللہ رحمت بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا ہے؟ بھیجتا ہے۔ اگر بھیجتا ہے تو پھر آپ کا احسان ہوا نبی پر کہ اللہ نے اپنی رحمت آپ کے کہنے پہ نبی کریم پر بھیجی۔
پھر آپ ذرا سوچئے اگر کسی بزرگ کے پاس جا کے آپ دعا کرائیں کہ اللہ اولاد دے اور اللہ ان بزرگ کی دعا کے صدقے میں آپ کو اولاد دے دے، یا کسی کی دعا کے صدقے میں اللہ روزی میں برکت دے دے یا بیماری سے نجات دے دے، تو آپ ظاہر ہے اس بزرگ کا احسان مانو گے۔ تو اگر کسی کی دعا کے صلے میں اللہ کی رحمت ملے تو احسان تو ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے جی اب اللہ اگر آپ کے کہنے سے احسان وہ رحمت بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہوا نبی پر، اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ہم کون ہیں نبی پر احسان کرنے والے، سارا احسان تو خود نبی کا ہے ہم پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ آپ کے کہنے پہ رحمت نہیں بھیجتا ہوگا۔ تو اگر نہیں بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ، والا رحمت بھیج رحمت بھیج رحمت بھیج، یہ کیوں کرتے ہیں پھر آپ؟ اب ظاہر ہے کہ ٹیڑھا سوال تو ہوا نا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب کسی سے کچھ لینا ہو نا، آپ دیکھیے کہ بھکاری جو ہوتے ہیں وہ فنکار ہوتے ہیں، کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر یہ بھکاری منگتے، اگر ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر یا بسوں کے اڈے پہ اگر بھیک مانگے تو بخیر سفر کی دعا دیتے ہیں، ہسپتال کے باہر یہ صحت کی دعا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچے کی انگلی پکڑ کے باپ جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے بچپن میں وہ گھر پہ آتے تھے، دستک دیتے تھے، کہتے تھے گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو۔ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا نا مانگنے کا، کیونکہ جس سے کچھ لینا ہے پہلے اس کے دریائے رحمت کو جوش دلانا ہوگا نا، اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا ہوگا، تبھی تو وہ کچھ دے گا۔ تو اپنے جیسے بندے سے کچھ مانگا تو اس کو تو کہہ دیا مولا تیرا بھلا کرے مجھے کچھ دے دے، لیکن جب خود مولا سے مانگو تو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو۔ اب اس کے دریائے رحمت کو کیسے جوش دلاؤ گے؟ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب تم رب سے مانگو گے، سوال کرو گے، تو بے شک اپنے لیے تم مال مانگو گے، دولت مانگو گے، زمین مانگو گے، جائیداد مانگو گے، آل مانگو گے، اولاد مانگو گے، گھر مانگو گے، گھر والی مانگو گے، عزت مانگو گے، صحت مانگو گے، شفا مانگو گے، سب کچھ مانگو گے، لیکن سب کچھ مانگ کے پھر تم دعا ضرور پڑھو مولا ہمارے نبی کریم پر رحمت بھیج۔ رب کائنات گویا یہ فرمائے گا یہ میرے نبی کے لیے رحمتیں مانگنے والا، یہ خطا کار تو ہے، گناہ گار تو ہے، سیاہ کار تو ہے، بدکار تو ہے، لیکن یہ میرے نبی کے لیے رحمت مانگ رہا ہے، تو اس کی اپنی جھولی خالی کیوں ہے؟ تو بظاہر مانگتے نبی کریم کے لیے ہیں، حقیقتاً جھولی تو اپنی بھر رہے ہوتے ہیں، اپنی جھولی بھرنے کا یہ بہانہ ہے۔ تو حضرات مکرم یہ اعتراض کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں۔ ایک بس آخری بات کر کے میں باقی نعت خانوں کا میں صبر نہ سمیٹوں نا، وہ بیچارے انتظار میں ہوں گے کہ ہنتے مغلول ہو صحیح۔ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کو آواز دیں کاظمی صاحب، تھوڑی دیر بعد پھر آواز دیں کاظمی صاحب، تھوڑی دیر بعد پھر آواز دیں کاظمی صاحب، تو آپ چڑ جائیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے، بھئی عجیب آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے، آوازیں دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے، بات تو کرتا نہیں، یہ مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ مذاق بنا رہا ہے۔ تو اگر ہم بار بار آپ کو آواز دے کے چپ ہو جائیں تو آپ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ مذاق ہے، اور خود مذاق کرتے ہیں کیا؟ نبی کریم کے ساتھ آپ محفلیں سجاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو اس میں سب لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر چپ کر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر آواز لگاتے ہیں یا رسول اللہ، پھر چپ کر جائے، پھر آواز لگاتے ہیں یا رسول اللہ، پھر چپ کر گئے۔ تو اگر ہم آپ کو بار بار آواز دے کے چپ کر جائیں تو آپ ناراض ہوں، مذاق مت کرو، تو خود نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کیا؟ اب ظاہر ہے اعتراض تو تھا، جواب تو ملنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے آواز دی کاظمی صاحب، میں سوچنے لگا کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کوئی بات ہوگی، تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی تو مجھے الجھن ہوئی، یار اس بندے نے پہلے بھی آواز دی تھی، اب پھر دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تیسری بار پھر آواز دی، مجھے کوفت ہوئی کہ یار یہ کیا بندہ ہے، پکارتا ہے بات تو کرتا نہیں۔ چوتھی بار پھر آواز دی تو مجھے غصہ آ گیا، یار یہ کیا مذاق ہے، پکارتے ہو بلاتے ہو بات نہیں کرتے۔ مجھے آپ بار بار پکار کر اگر خاموش ہو جائیں تو مجھے یہ مذاق لگے گا، مجھے غصہ آئے گا، وہ اس لیے کہ میں تو نہیں جانتا کہ آپ مجھے کیوں پکارتے ہیں۔
لیکن جب کوئی غلام اپنے نبی کو پکارتا ہے تو مذاق نہیں، اس لیے کہ آقا کریم تو جانتے ہیں نا کہ غلام نے کیوں پکارا ہے۔ میں ماں کی گود میں بچہ ہے، اماں اماں پکارتا ہے، ماں غصے ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ کچھ اور نہیں چاہتا، صرف میری توجہ چاہتا ہے، صرف میری محبت چاہتا ہے۔ تو آقا کریم بھی جانتے ہیں کہ میرے غلام مجھے پکارتے ہیں میری توجہ کے لیے، میری نظر عنایت کے لیے۔ تو اس لیے یہ اعتراض بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ذرا اس اعتراض پر ذرا غور کر لیا کیجئے۔ ہاں، اگر کسی کا عقیدہ ہی دوسرا ہے تو اس کو مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ حضرات تشریف فرما رہی ہے، یہاں پہ جو اچھے نعت خوان ہوتے ہیں وہ آخر میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا؟ تو اچھے نعت خوان تو موجود ہیں، تو آپ ان کو مس نہ کریں، ان کو اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں، ان کو سنیں اچھی طرح۔ جزاکم اللہ خیر۔